वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के हवाले से। ईरान अमेरिका के दरमियान जंग, उसके बाद जो मुज़ाकरात हुए, तो दुनिया की नज़र उसी पर लगी हुई है, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी ख़बर आती है तो फिर थोड़े अरसे के बाद ख़दशात दोबारा ज़ाहिर हो जाते हैं, ख़तरे जंग के फिर अब बढ़ जाते हैं। इस दफ़े भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई। अभी शायद लोगों ने जिसको कहते हैं ना कि जश्न मनाना ख़त्म भी नहीं किया था, जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए, कि एक दफ़े फिर दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे पर हमले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। हफ्ते के रोज़ जो ये किस्सा है शुरू हुआ जब हफ्ते के रोज़ पनामा का जो एक जहाज़ था वो ड्रोन हमला उस पर हुआ। उसके बाद जो अमरीकी फ़ौज थी उसने भी ईरान भर में मुख्तलिफ जो टारगेट्स थे उन पर अटैक करने का दावा किया। उन्होंने अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि फ़ौजी जहां स्टोरेज की जगह थी, कम्युनिकेशन सिस्टम से, यानी कि मवासिलाती निज़ाम, और इसी तरह जो डिफेंस की इंस्टॉलेशंस थी जहां ड्रोन्स रखे हुए थे, इन सब जगहों पर अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने हमला किया। इसके बाद फिर ईरान से भी फ़ौरन जवाब आया और इतवार की शाम को इत्तला आई कि कुवैत और बहरीन पर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं उन पर भी हमला किया गया। इसके साथ साथ एक बयान भी ईरान की तरफ से आया जिसमें उन्होंने बहरीन को ख़ास तौर पर ख़बरदार किया कि वो ईरान को सख्त फ़ैसले करने पर मजबूर ना करे। इसके साथ साथ जो अबनाए हुर्मुज़ थी, जो उसको अभी कुछ ही दिन हुए थे खुले हुए, कहा यह जा रहा है कि वो अब फिर एक तरीके से बंद हो चुकी है। अरागची साहब जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस हवाले से बयानात दिए और कहा कि हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तेहरान पर आयद होती है और किसी किस्म की बदखलत इस अमल में खलल डाल सकती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कशीदगी में भी इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका बार बार यही कहता रहा कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं है, मगर ईरान और ओमान के दरमियान इस हवाले से इजलास जो है वो जारी हैं। एक मुश्तरका जो कमेटी बनाई है दोनों ममालिक ने अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, उसका भी पहला इजलास मस्कत में हो चुका है। सो अब ये मामला किस तरफ जा रहा है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि जो सबकी उम्मीद थी कि जो इस वक्त टेक्निकल टॉक्स का राउंड होना था दोनों ममालिक के दरमियान, उसके हवाले से भी कोई तस्दीक नहीं हो रही। ख़ास तौर पे ईरान की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि मंगल को मुज़ाकरात होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये भी इंटरनेशनल इवेंट्स पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। एजाज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक दफ़े फिर कशीदगी नज़र आ रही है दोनों ममालिक के दरमियान। मुज़ाकरात का जो अगला दौर है उसके हवाले से भी सवालात है। एक्सपेक्टेड और आर यू सरप्राइज्ड कि इतनी तेज़ी से तनाव जो है वो फिर बढ़ गया? नहीं, मैं हैरान नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मामलात बहुत गंभीर थे और शायद रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसलिए कोई ना कोई झगड़ा तो चलता रहेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था कि ईरान के लिए बहुत बेहतर होता कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल चलने देता, और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वो लेबनान पे पूरा फोकस करता, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है कि इसराइल जो है वो बदनाम हो रहा है और अमेरिका और इसराइल के दरमियान कुछ गैप भी आ रहा था, तो उस गैप को बढ़ाता ईरान। और दूसरा ये है कि जो खलीजी रियासतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब ईरान अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बजाय ये सोच रही थी कि ईरान के साथ कोई मामला तय किए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला अगर तय हो जाते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, पुरअमन बकाए बाहमी के, तो ये कहीं बड़ा इनाम था ईरान के लिए, कि बजाय इसके कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है
اس کے اندر وہ اپنی assertion کرے. دیکھیں وہ تو کہیں نہیں جا رہی, اسٹیٹ بھی وہیں پہ ہے, ایران بھی وہیں پہ ہے. کچھ اور تھوڑا وقت اس کو مل جاتا, اس کے بعد وہ یہ بے شک اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی کرنی ہے وہ کر لیتے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس ایک موقع اچھا ہے کہ اگر یہ پورا MOU جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے, اور امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کو زیادہ اس میں فائدہ نظر آئے گا. اچھا, دوسری طرف امریکہ پہ بھی بہت ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیانات ایسے دیتے رہتے ہیں جس سے بھی کچھ نہ کوئی ڈسرپشن ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف وہ اسرائیل پہ بھی اتنا دباؤ نہیں ڈال رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی پابندی کرے جو سیز فائر اس نے لیبنان کی حکومت کے ساتھ کیا ہے. اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ڈسارم کیا جائے, حزب اللہ کو نیچرلی ڈسارم اس طرح نہیں ہوگا, لیکن ابھی تو وہ خود بمباری کر رہے ہیں, جب بمباری کریں گے تو حزب اللہ جواب دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے وائلیشن صحیح. ہو رہی ہے MOU کی, جو میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. جی جی زاہد صاحب, آپ نے اعزاز احمد چودھری صاحب کی بات سنی کہ ایک طرف تو وہی جو وہ انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں یا جلد بازی دکھائی جا رہی ہے, بٹ بہت اہم بات کی انہوں نے ایران کے حوالے سے کہ وہ بھی اس کو ذرا زیادہ اسٹریٹجکلی اگر پلے کرے, ہرمز کو کھلا رکھیں اور لیبنان کے ایشو پہ فوکس کریں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ان سے بات اتفاق کریں گے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یعنی جو کچھ جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں یہ مذاکرات میں, یہ تو ناگزیر تھے. مطلب جس قسم کے جو تنازع رہا ہے دونوں ملک کے درمیان, تو یہ کہنا کہ بہت ہی آرام کے ساتھ یا جو ہے وہ اسموتھلی تمام نیگوسیشن چلیں گی, وہ تو نہیں تھے. لیکن ایک اور جس نے ابھی بات کی کہ کل یہی دیکھیں کس طرح سے حالات تبدیل ہوتے ہیں. کل تک جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا تھا اس میں وہی تھا کہ وہ پھر ہستی سے مٹانا چاہ رہے تھے ایران کو. لیکن ابھی جو لیٹسٹ آیا, اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیا, جو ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے کہ پھر سے جو ہے وہ پھر سے ٹروس ہو گئی ہے, اور جو ہے کل قطر میں مذاکرات ہو گئے ہیں دونوں ملکوں کے. تو یہ جو ہے یہ جو صورتحال ہے وہ یہی رہے گی کہ جس طرح سے جو ہے اتار چڑھاؤ رہے گا, اور پھر جو ہے جس طرح سے ٹرمپ کے بیانات آتے رہیں گے. تو میرے خیال یہ کہ یہ خود بھی ان تمام چیزوں کو اگر رکھیں, جو ہے پچھلے چند دنوں سے ایک جو شدت پیدا ہوئی تھی یا جو ہے ایک زیادہ جو ہے کانفلکٹ کی صورتحال لگ رہی تھا کہ پورا پروسیس ڈیزیل نہ ہو جائے, لیکن پھر اچانک جو یہ خبر جو آئی ہے کہ جو ہے وہ کل مذاکرات ہوں گے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کا باوجود اس کے کہ جو ریفرکس ہیں یا جو بھی اقدامات ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی دونوں ممالک جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جو ہے یہ پروسیس ڈیلیڈ ہو. اور اسی کے کافی جو کل اگر تیار ہو گئے دونوں مذاکرات کرنے کے لیے, تو ایک کسی چیز کی نشاندہی کرتی. اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں پوری مذاکرات میں سب سے جو بنیادی چیز ہے, میرے خیال ایران کے لیے بھی بہت مشکل ہے بعض چیزوں کو کرنا. ایک تو یہ اس کا تھوڑا سا جو ہرمز میں جو ابھی ہوا ہے, اس کا تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو ایران کے اندر جو مختلف ہیں سیکشنز ہیں, ان کی طرف سے بھی جو ایک صورتحال جو ہے بنی تھی. لیکن جو ایک دو واقعات ہوئے تھے وہ اتنے شدید نہیں تھے. جو ایران کی طرف سے جو پروجیکٹائل کی خبر آئی تھی, جس کا جواب جس طرح سے شدت کے ساتھ دیا تھا امریکہ نے, وہ خود ایک اسی چیز کا اظہار کرتی ہے. لیکن ایک سب سے بڑا جو پورے مذاکرات میں جو ایک اہم نقطہ رہے گا, اور آگے چل کے جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا, اس کی ایک سب سے بنیادی چیز ہے کہ لیبنان میں کیا ہوتا ہے. دو تین یہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جس بنیاد پہ جنگ شروع کی تھی امریکہ نے, جو 4-5 جو بھی اس کی شفٹنگ جو آبجیکٹو تھے, اس میں یہی تھا کہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیا جائے گا, لیکن اگر آپ دیکھے جائے تو یعنی جب سے ٹروس ہوا ہے, جب سے سیز فائر ہوئی ہے, یا جو ہے جب MOU کے سائن ہوئی ہے, تو یہ اکثر حالات تبدیل ہوتے ہیں. دو ایشو جو کہ جنگ سے پہلے نہیں تھے, وہ جو ہے وہ پوری مذاکرات کے اوپر ایک لحاظ سے جو سایہ یا شیڈو جو ہے اس کا آ رہا ہے. ایک تو بنیادی طور پہ جیسے ہرمز کا اسٹریٹ کا یہ مسئلہ نہیں تھا جنگ سے پہلے. یہ کوئی ٹھیک ہے کہ ایک مستقل ایک بات آتی رہی تھی ایران کی طرف سے, لیکن کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا. دوسرا ہے لیبنان کا جو سب سے زیادہ سنگین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ہی اثر پڑے گا. دیکھیں جو ایک معاہدہ ہوا ہے کہ وہاں پہ واشنگٹن میں ابھی 3-4 دن پہلے سیز فائر کا, اس کو نیتنیاہو نے بہت تعریف کی ہے, اور وہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا حزب اللہ نے. اور اس کی وجہ بھی ہے
دیکھیں پورے سیز فائر میں اگر دیکھا جائے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ بنیادی جو ہے ایک چیز کو جو ہے وہ اس پہ ایڈریس نہیں کیا، یعنی اسرائیلی فورسز کا وہاں موجود ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مستحکم کرنا شروع کیا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا کھلا ایک گیپ ہے جو کہ اور زیادہ ایمبیگوٹی جو موجود ہے اس پورے پیس پروسیس میں، اس کا اثر مذاکرات میں رہے گا. کیونکہ ایک بات تو صاف ہے، دیکھیں ایران جو ہے کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھائے گا جب تک کہ لیبنان کے ساتھ اس کا جو لنک ہے اور خاص طور پر ایم او یو میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ دو مسائل جو ہیں وہ اپنے رہیں گے. باقی نیوکلیئر کا تو چلتا رہے گا اور وہ تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں اعزاز احمد چودھری صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے. اعزاز صاحب آپ نے زاہد حسین صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے بھی جو کامنٹ دیا تو یو نو امپورٹنٹ دو ایشوز جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کی، انہوں نے بھی. ایک طرف تو یہی سر کہ لگ یہ رہا ہے کہ اب آپ دونوں کی بات سے جو سمجھ آیا کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا معاملہ، جو بیانات آئیں گے دونوں ممالک کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ سخت ہوں، بٹ بیہائنڈ دا سینز پریگمیٹزم جو ہے وہ رول کرے گی اور وہ مذاکرات ہکپس کے ساتھ چلاتے رہیں گے. اور دوسری طرف یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کیا ایشوز تھے، نیوکلیئر کا ایشو تھا، رجیم چینج کا ایشو تھا، وہ تو سب بھول گئے ہیں، اور اس وقت جو معاملہ ہے وہ یا لیبنان ڈسکس ہو رہا ہے یا ہرمز ڈسکس ہو رہا ہے. جی کچھ آواز تھوڑی سی آپ کی مجھے صحیح نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن میں جو سمجھا ہوں سوال اس کے حساب سے میں جواب دے دیتا ہوں. بالکل یہ دونوں کے درمیان جو ہیں ایک لحاظ سے جو مسٹرسٹ ہے، بد اعتمادی ہے، وہ بار بار اوج کر آ رہی ہے اور دونوں پوائنٹس بھی سکور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو حقیقتیں ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا وہ یہ ہے کہ جو بنیادی عزائم تھے جس کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی وہ تو پورے نہیں ہوئے. نہ ہی ایران کی رجیم ختم ہوئی اور نہ ہی اسرائیل کے لیے وہ راہ ہموار ہوئی کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل کی طرف قدم اٹھا سکے. وہ دونوں کام تو نہیں ہو سکے ہیں. ایران اب وہیں پہ موجود ہے اور خلیجی ریاستوں کو بھی پتہ ہے کہ اب ایران یہیں پہ موجود ہے. اسرائیل کو بھی سمجھ آ گئی ہے، وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ جنگ کسی طرح ہو جائے اور امریکہ جو ہے جنگ میں دوبارہ لوٹ آئے. اس کو ابھی بھی زوم ہے نیتن یاہو کو شاید ہماری جوش لابی اتنی مضبوط ہے کہ وہ دوبارہ مجبور کر دے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو وہ جنگ میں آئے. میں نہیں سمجھتا کہ دونوں فریق اب جنگ میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں. ایران کا بھی کافی نقصان ہو چکا ہے اور امریکہ کا بھی میرے خیال میں ان کو سیاسی قیمت دینی پڑ رہی ہے. ان کی عوام کے اندر ایک خیال بہت گہرا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں جائیں. تو اس وجہ سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل جو معاملہ تھا جس کے لیے شروع ہوا تھا وہ تو اب وہ ان کے اہداف تو پورے نہیں ہو سکے ہیں. ایران کے لیے ابھی بھی جو چیز اس میں سے ملتی ہے وہ یہ نکلتی ہے ان کے لیے کہ ایک امریکہ کے ساتھ اگر ایک مکمل ریپروشما ہو جاتا ہے، خلیجی ریاستوں کے ساتھ ایک نئی یعنی شروعات ہوتی ہے تعلقات کی، اور جو ایک بات ہو رہی ہے کہ نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں بنایا جائے گا جس میں پاکستان اور ترکی اور مصر بھی شامل ہوں گے، یہ بہت کمال کی چیزیں ہیں ایران کے لیے. دیکھیں ایران تو تنہا رہا ہے اتنا عرصہ، اب اتنی بڑی تنہائی کے بعد ان کو اتنا بڑا ایک یہاں پہ اعزاز مل رہا ہے، ایک پوری جگہ مل رہی ہے، تو ان کو وہ لے لینی چاہیے. اچھا نیوکلیئر ایشوز کے اوپر بھی ان کی بات تقریباً مانی جا رہی ہے، لیکن جب یہ تو بات چیت وہ شروع نہیں ہوئی ٹیکنیکل بات چیت، لیکن جب شروع ہوگی تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران اپنا یہ رائٹ کہ میں سول نیوکلیئر یوز کے لیے جو انریچمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں جانے دے گا وہ حق، اور میرا خیال میں امریکہ اس کو مان جائے گا. فسائل مٹیریل جو انرچ ہو چکا ہے اس کے لیے بھی میرے خیال میں دونوں میں کافی حد تک اتفاق ہے. جو میمورنڈم میں بھی یہی نظر آ رہا ہے لکھا ہوا
کہ جو ڈاؤن بلینڈنگ ہونی ہے وہ ایران کے اندر ہوگی اور اس کے IAEA کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے. تو اس میں امریکہ کو بھی بے صبری نہیں دکھانی چاہیے کہ بار بار کہتے ہیں کہ انسپیکٹر ابھی سے آ جائے. ابھی سے کیسے آ جائے؟ ابھی تو وہ بات چیت نہیں شروع ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے لیے بھی میرے خیال میں یہ اب اطمینان کا باعث ہونا چاہیے کہ ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے کم از کم سول یوز تک محفوظ رہے گا. اسی لیے میرا جو پہلے میں نے آپ سے استدعا کی تھی پہلے اپنے حصے میں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ کہیں نہیں جا رہی. ایران کو اس وقت اس کا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ باقی جو اتنے فوائد اس کو حاصل ہو رہے ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. یہ میرا اس میں نقطہ نظر تھا. میں نے ان کو زاہد حسین صاحب کو صحیح طرح نہیں سن سکا پر یقیناً میں ان کا کمنٹ اس کے اوپر سننا چاہوں گا. جی زاہد صاحب، بیکاز اب اعزاز صاحب نے دوبارہ ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے. سو پلیز آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریے گا. کہ ایران کو بھی اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ساتھ میں سر یہ جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہے کتنا آسان ہوگا آپ کے خیال میں گلف ریاستوں کے لیے اور ایران کے لیے ٹو ریچ این انڈرسٹینڈنگ؟ اتنے دہائیوں کی ایک رائیولری رہی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ صدیوں کی رائیولری ہے. کیا اتنا آسان ہوگا فار ایران اینڈ فار دا گلف اسٹیٹس ٹو گیٹ اوور اٹ؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جیسے MOU میں بات آئی تھی تو اس وقت ایران کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ اس کے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے کوئی تنازع کھڑا ہو. دیکھیں اس وقت جو ہے ایک لحاظ سے جو MOU بنا ہے وہ ایران کے لیے جو ہے بہت ہی فیوریبل رہا ہے. یہ تو اس میں کوئی اس میں ہے ہی نہیں. اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ جو جیسے جہاز ایک لحاظ سے کھل گیا تھا تو اس سے ایران کو بھی ایک فائدہ یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اس کے لیے جو ایک آسازگار صورتحال پیدا ہو رہی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان نیسیسری تھا. بالکل صحیح بات ہے. جو ایک دو جو ہٹ ہوئے ہیں وہاں پہ شپ اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہوا اور ناکام سے جو ہے ایک لحاظ سے اس کو امریکہ کو موقع بھی مل گیا. میرا خیال صحیح ہے کہ اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک چیز MOU میں آ گئی ہے. اب آپ اس کو ایک لحاظ سے جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ایک ایشو مطلب اس وقت کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے مذاکرات میں رکھنا پڑ سکے. ایک اور جو ایران کے لیے فائدہ مند ہوا ہے وہ یہ کہ آج بھی میں ابھی پڑھ رہا تھا اس کے ایران کے جو ہے وہاں پہ بیان جو آیا تھا کہ $6 بلین جو ہے جو کہ قطر میں موجود ہے جو فریز ہوئے تھے اور پہلے سے جو ہے اس کا تو وہ شاید ریلیز ہو جائیں اس کل کی جو ملاقات ہوں گی. تو یہ ایک خوشائند بات ایران کی بالکل یہ ہے. لیکن اس وقت جو ہے میں یہ کہتی بالکل بات صحیح تھی اعزاز صاحب کی جو ہے وہ مذاکرات چلتے رہیں گے اسی طرح چلتے رہیں گے لیکن اس کو ڈیریل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب آرکیٹیکچر پہ آتے ہیں. اس پہ جو ہے بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں ایک اور جو ہے جیو پولیٹیکل ایک بہت زیادہ جو اس پوری جنگ کا اگر آپ سم اپ کریں تو اس میں خلیج کا پورا جو ہے اس پہ جو جیو پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہو گئی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ سارے جو ہے یہ گلف کنٹریز میں چاہے وہ 6 یا 7 کنٹریز جہاں پہ تقریباً تمام جگہوں پہ امریکہ کے بیسز موجود ہے اور 50,000 سے پائی گئی. تو اس جنگ نتیجے میں 2 چیزیں اور بھی ظاہر. ایک تو یہ تھا کہ جو پورا ڈیپینڈنس تھا مالک کا امریکہ پہ سیکورٹی پہ وہ جو ہے اب وہ جو ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوئے ثابت نہیں ہوئے. اور یہ بات بھی طے تھی کہ جو ہے جنگ کے دوران ایران نے جو بتایا کہ اس پہ کیا جواباً حملہ کیا تو ایران نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ وہ کریں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو ہے خلیج ممالک میں یہ ایک لحاظ سے ایک ریئلائزیشن ہے کہ یہ امریکہ کے اوپر جو ہے اس طرح کا دارمدار جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات شروع ہوئی ہے جو کہ ایک لحاظ سے پورے گلف کنٹریز کا ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر اور اس میں میرے خیال یہ اچھی خوشائند بات ہے. لیکن اس کے اوپر میرے خیال اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت سارے مسائل ابھی بھی موجود ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے اور یہ اگر بن جاتا ہے تو اس سے بہتر جو ہے صورتحال نہیں ہو سکتی ہے پورے خطے کے لیے ایران کے لیے بھی. لیکن ایک اور بات اگر آپ دیکھیں کہ اسی مسئلے کو اٹھایا تھا امریکہ نے بھی ایک وقت میں ایک انڈائریکٹلی جو ہے اس کی تائید کی تھی لیکن ان کا جو کانسیپٹ ہے
जी सर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का, उसमें इजराइल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ठीक। तो ये एक इतना बहुत सारे और मसाइल बीच में आते हैं, जैसे पैलेस्टीन इशू है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें, लेकिन ये कि आइडिया जो है इससे अच्छा बेहतर आइडिया तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पंजाब की, जहाँ एक जो बिल था एक नए कानून के हवाले से, उसने पंजाब हुकूमत के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट क्रिएट की है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत में जो एक पंजाब हुकूमत ने जो असेंबली में एक कानून या ड्राफ्ट बिल ले किया, उसके ऊपर इतनी बहस शुरू हुई कि आज ही ये ख़बर आई कि हुकूमत जो है वो भी डिफेंसिव पे चली गई और इस बिल को जो है विदड्रॉ कर लिया गया है। बिल का नाम जो था वो था जी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। ये जो बिल था इसके ऊपर पिछले दिनों में डॉन अखबार में ही खबर छपी, तफसील से उसमें डिस्कस किया गया था। बेसिकली जो समझ आया है हम जैसे लोगों को, तो इस बिल के ज़रिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी है या एग्जीक्यूटिव है, उनको ये पावर्स मिल जाते अगर ये कानून बन जाता कि वो ये फ़ैसला कर लेते कि किसी भी शख्स जो का एंटी सोशल बिहेवियर है या वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स को भी सीज़ कर लिया जाता, उनका पासपोर्ट आईडी कार्ड कैंसिल कर दिया जाता, उनकी जायदाद जो है वो ज़ब्त हो जाती, फ़ोन ज़ब्त कर दिया जाता और उनको इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में भी रखा जा सकता है था, और ये कि जोग्राफिकल लिमिटेशंस भी डाल दी जाती। मसला बहुत से इन फ़ैसलों में भी था, मगर इससे भी ज़्यादा था कि ये फ़ैसला जिस लेवल पे ब्यूरोक्रेसी कर रही है, ये नहीं था कि ये कानून जो है ये एक ऐसा इशू होगा जो कोर्ट्स में जाएगा और कोर्ट से ये फ़ैसला लिया जाएगा। ये बिल मुस्लिम लीग नून के बंडी भाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNA है, MPA है खालिद महमूद रांझा साहब, उन्होंने पेश किया। वो ख़ुद भी एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। बिल जो था वो कमेटी की सतह पर मंजूर भी कर लिया गया और पंजाब असेंबली में आया कि उस पर वोटिंग होनी थी। तब अपोजिशन ने इस पर शोर डाला, उन्होंने एतराज़ उठाया, तो तब पंजाब असेंबली के जो स्पीकर थे मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, वो भी उन्होंने वो चौंके और उन्होंने ये कहा कि उनको तो इल्म ही नहीं था इस बिल पे, और उन्होंने वहाँ फिर ये एतराज़ भी किया कि स्टाफ ने कैसे इसको मंजूर कर लिया उनके दस्तखत लिए बगैर। गुस्से का इजहार किया गया। आज ये ताज़ा तरीन डिटेल सामने आई हैं कि इस बिल को वापस ले लिया गया है। इसमें बेहतरी लाने के लिए, ये नहीं कि वापस ले लिया गया है कि इसको अब पास ही नहीं किया जाएगा, बट उसमें बेहतरी लाने के लिए किया गया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आबिद साकी साहब, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार है, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, और हमें ज्वाइन किया अमजद महमूद साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, डॉन अखबार लाहौर से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आबिद साकी साहब, आप अगर इजाज़त दें तो मैं अमजद महमूद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ कि ये किस्सा क्या है। हुकूमत की तरफ से बिल आया, स्पीकर जो है वो कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है। अमजद साहब, ये बताइएगा कि ये कैसे हुआ कि स्पीकर साहब जो हैं वो लाइल्मी का इजहार कर रहे थे और कमेटी ने बिल को अप्रूव भी कर दिया। जी, बात यह है कि आज स्पीकर साहब ने आज हाउस में भी बताया कि वो जिस दिन ये बिल जो है हाउस में ले हुआ, इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस दिन वो कुर्सी पर मौजूद नहीं थे, उस वक्त कोई उसे और चेयर कर रहा था। तो वहाँ से ही वो बिल जो है फिर वो रेफ़र कर दी गया कमेटी को रिपोर्ट के लिए 2 माह के लिए, अमूमन जैसे बाकी हर बिल के साथ किया जाता है। वो होम डिपार्टमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद जब फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपना उसके ऊपर अपने जो भी एक दिन की उनकी सिर्फ सिटिंग हुई है, अपना शायद 1-1.5 घंटे की सिटिंग ही, उसमें चूँकि गवर्नमेंट का बिल था, गवर्नमेंट चाह रही थी इसे लाना, तो इसलिए और अपोजिशन की नुमाइंदगी चूँकि मौजूद नहीं है, PTI ने बाइकआउट कर रखा है, वो कमेटियों में नहीं जा रही, तो इसलिए वो एक वन साइडेड एक अपना ये अफेयर था। तो उसमें कमेटी ने जल्दी से मंजूर करके वापस हाउस को भेज दिया। तो अब प्रॉपर उस पर डिस्कशन भी नहीं हुई, और चूँकि हाउस के अंदर भी प्रॉपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकी थी इसके ऊपर, तो जब दोबारा वो आया कि जी उसमें कमेटी ने उसे अप्रूव कर दिया, तो स्पीकर साहब उस वक्त भी उससे
لا علم تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن بھی اس وقت چیئر پہ موجود نہیں تھا اور سب چیئر کر رہے تھے, اس میری لا علمی میں ہو گیا. تو جب اپوزیشن نے اس پہ اس نقطے کو اٹھایا, خاص طور پر احمد بھٹی صاحب, رانا آفتاب صاحب اور آج معین قریشی صاحب نے بھی بات کی اس کے اوپر, انہیں یاد دلوایا قریشی صاحب نے کہ اس سے پہلے نون لیگ جو ہے اب نیب کا قانون بھی لا چکی ہے اور پھر خود سب سے پہلے اس کی وکٹم بھی پھر وہی بنی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی آپ وہ احتیاط سے کام لیں, چونکہ یہ جو بل ہے وہ شاید کچھ آئینی تقاضے بھی پورا نہیں کرتا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کو اس کے عدلیہ کے اوپر ایک ایج دے دیا گیا ہے. اس میں نہ صرف جو مدعی بھی انتظامیہ ہے بلکہ اس کا جو جج ہے اس کا کیس کا فیصلہ کرنے کی وہ بھی انتظامیہ ہی ہے. اس جو کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ تشکیل دی گئی ہے اس میں اس کے اپنا انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندے شامل ہیں, اس میں ڈپٹی کمشنر کے نمائندے شامل ہیں اور اس میں پولیس کے ڈی پی او کے نمائندے شامل ہیں. اس میں کہیں پر بھی کسی جوڈیشری کا یا کسی اپنا کوئی اس میں کہہ لیجیے مقننہ کا یا کسی اور سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے کہ کسی اکیوزڈ کے خلاف. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عابد ساقی صاحب سے اور امجد محمود صاحب سے. ساقی صاحب, سر آپ نے امجد صاحب کی بات سنی, آپ کا آبویسلی آپ کے خیالات اس بل کے حوالے سے, اور سر خاص طور پہ ذرا جو تاریخ ہے اس بل کی, کیونکہ آبویسلی اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ راج کے زمانے کے یہ قوانین ہیں جن کو اگر میں یہ لفظ استعمال کروں بہتر کرنے کی یا زیادہ سخت کرنے کی کوشش تھی یہ پنجاب حکومت کی طرف سے, تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی میں شروع وہیں سے کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے یہ بنیادی حقوق سے براہ راست متصادم ہے. آئین کے اندر جو تحفظات دیے گئے ہیں کسی بھی شہری کو, یہ ان کو مکمل طور پر پامال کرنے والا قانون ہے. یہ قانون بن ہی نہیں سکتا اور اس طرح کی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی جمہوری معاشرے میں. اور اس کا اگر تاریخی تناظر آپ دیکھیں تو میں عرض کروں کہ 1919 میں یعنی 1919 میں رولٹ ایکٹ آیا تھا. آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور اس قانون کی پروویژن اٹھا کے دیکھ لیں. پھر ایک کرمنل ٹرائبز ایکٹ آیا تھا جو یہاں برطانوی راج نے یہاں کی مفتوح مظلوم قوم کو سبجوگیٹ بنانے کے لیے کرمنل ٹرائبز ایکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا, جس میں سینکڑوں قبائل جو اس وقت ریزسٹنس میں اور مزاحمت میں شامل تھے ان کو یعنی ایٹ ون گو ان ٹرائبز کو ہی کرمنلائز کر دیا گیا, ان کو کرمنل ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ اس کنٹینیوٹی میں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے اس کے اگر آپ ٹیکسٹ کو کمپیریزن میں دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ قانون تو یعنی برطانوی راج میں بھی اس طرح کا شفاف قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا, اگرچہ اس کے اندر جو اس کی جینیالوجی ہے, جو اس کا ایک تاریخی رشتہ بنتا ہے وہ اسی استعماری قانون سازی کے رجحانات کے ساتھ بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قانون سازی کسی بھی معاشرے میں زندہ ضمیر اور زندہ شعور کے ساتھ رہنے کے تمام امکانات کو پامال کرنے والی یہ جو سوچ ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جمہوری پروسیس کے تحت اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہمارے نمائندے جو ہیں ان کو شاید اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی زنجیریں اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہ بنا رہے ہیں. اور اتنا خوفناک قانون ہے کہ آپ کو کوئی الیکٹرانک مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, آپ کے آئی ڈی کارڈز آئیڈینٹیفیکیشنز جو ہیں ان کو کینسل کیا جا سکتا ہے, پاسپورٹس کینسل کیا جا سکتا ہے, آپ پر ٹیریٹوریل لیمٹس لگائی جا سکتی ہیں. یہ ٹیریٹوریل لیمٹس کا کانسیپٹ جو ہے یہ کرمنل ٹرائب ایکٹ سے لیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ جو اس شہری کی رہائش کا جو تھانہ ہوتا تھا اس کو تھانے کی حدود سے باہر جانے کے لیے بھی وہاں رپورٹ کرنا پڑتا تھا, اور پھر وہ جس جگہ پہ جانا چاہتا تھا وہاں کے تھانے کو بھی جا کے رپورٹ کرنا پڑتا تھا. تو اس طرح کی جو فریڈم آف موومنٹ تھی اس کو پامال کیا گیا اس قانون کے آئین کے اس قانون کے تناظر میں, اور اسی چیز کو یہاں دوبارہ زندہ کیا گیا اس برطانوی سامراجی قانون سازی کے رجحانات کو. اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ہر ہفتے جا کے اپنی رپورٹ دینی پڑتی تھی اور آپ کو چھوٹی بانڈز دینے پڑتے تھے,
آپ کو یعنی یہ ایشور کروانا پڑتا تھا اس رجیم کو کہ میں لائل ٹو دی رجیم ہوں اور میں کوئی بغاوت کوئی مزاحمت کی کچھ نہیں کر رہا. تو یہ جو رپورٹنگ تھی ویکلی منتھلی اینولی اس کے رجسٹر بنتے تھے, اس پہ حاضریاں لگتی تھیں, تو یہ وہ جو کلچر تھا کلونیل کلچر تھا اس کو دوبارہ سے بڑے خوفناک انداز میں زندہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ کس طرح ایکسرسائز کی جا سکتی ہے, کسی بھی شخص کے بنیادی جو آئینی حقوق ہیں ان کو پامال کرنے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز کو کیسے دیا جا سکتا ہے. اور پھر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے اوپر انہوں نے جو اپیلٹ فورم بنائے ہیں وہ اپیلٹ فورم بھی اوبویسلی دے بلانگ ٹو دا ایگزیکٹو. اس میں جوڈیشری کی اوور سائٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اس میں اپیلٹ رائٹس جو ہوتے ہیں عام آپ کو جو اور مجھ کو جو شہری کے طور پر اپیل کا حق ہے کسی بھی مقدمے میں فوجداری ہو یا دیوانی ہو وہ بھی ختم کر کے تو اس کا اپیلٹ فورم بھی ایگزیکٹو آفیسرز ہیں اور صرف انٹیلیجنس کی رپورٹس کی بنیاد پہ. اور پھر یہ ہے کہ اتنا انسپیسیفک اور ویگ قانون ہے کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا. اور باقی جو معاملات ہیں یعنی ریٹ آف اسٹیٹ کا ایک لفظ میں نے اس میں لیجسلیشن میں دیکھا کہ جو ریٹ آف اسٹیٹ کے خلاف کوئی بندہ کوئی بھی حرکت کرے گا تو اس کو بھی اسی قانون کے تحت اب ریٹ آف اسٹیٹ کو بھی ڈیفائن نہیں کیا ہوا. اگر کوئی شخص کسی بھی سرکاری ملازم کو کوئی میٹر ریڈر آتا ہے یا کوئی صفائی والا آتا ہے کوئی سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ آتا ہے کوئی لوکل گورنمنٹ کا بندہ آتا ہے اور اس کے ساتھ شہری کا کوئی چھوٹا موٹا ایشو کریٹ ہوتا ہے with regard to the facilities which are being provided by the state or the province or the local government, اور وہ اپنے حق کے لیے وہاں کوئی آواز بلند کرتا ہے احتجاج کرتا ہے یا ان کے ظلم کو وہ جسٹیفائڈ نہیں سمجھتا تو وہ ریٹ آف اسٹیٹ کے خلاف کنسیڈر ہوگا. یعنی اب یہ ہے کہ ریاست کا کارندہ جو کوئی بھی کسی مقام پر اور کسی بھی آفس میں ہے اب اس کے احکام کی اور اس کے مرتبے کے بارے میں اور اس کی عزت و وقار کے بارے میں اگر کوئی شہری خدا نخواستہ لیجیٹیمیٹ کرٹیسزم بھی کرتا ہے تو اس کو اس قانون کے تحت پکڑ لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی. اور پھر یہ سزائیں جو ہیں یعنی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ وداؤٹ جوڈیشل پروسیس, یہ پنشمنٹس کا جو پروسیجر ہے یہ بھی کنوکشن سے پہلے کا ہے. یعنی وہ خود ہی ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بیٹھ کے بغیر حق سماعت دیے بغیر سنے ہوئے بغیر اس کو رائٹ ٹو کنٹیسٹ دیے ہوئے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی جو ریکوائرمنٹس ہے آئین کے اندر آرٹیکل 10A ہے آرٹیکل 4 ہے جو ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا کو انشور کرتا ہے. اور پھر میرا رائٹ ٹو پرائیویسی ہے, میرا رائٹ ٹو فریڈم ہے, میرا رائٹ ٹو فری موومنٹ ہے. امجد صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا آپ کے پاس 31 سیکنڈز ہے کہ یہ حکومت کا کوئی اس کے اوپر موقف سامنے آیا؟ جی اس میں سنا گیا ہے ابھی باقاعدہ انہوں نے فورم پہ اسمبلی ہال کے اندر بات نہیں کی مجتبیٰ شفیع الرحمان صاحب جو وزیر پارلیمانی امور ہیں تو لیکن اپنا اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ حکومت جو اگر جو ہے نا چونکہ ایجنڈے پہ تو آ چکا ہے بل لیکن اگر حکومت اسے پیش نہیں کر رہی تو ڈیفینیٹلی حکومت اس پہ کوئی سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے لیکن وہ مجتبیٰ صاحب جو ہے نا اس پہ اپنی وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے لیکن ابھی تک جو ہے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اپنا جو بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے یہ وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.